अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम में वान से वाम तक में खुश आमदीद। तो मैं हूँ आपके साथ नाज़िया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इससे पहले कि आज जो भी हमारा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है मैं उसकी तरफ आऊँ, मुख्तसरन हम बताते चले, क्योंकि हमने पिंक रिबन भी जब से 1 अक्टूबर, क्योंकि जो 1 अक्टूबर है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर उसको बनाया जाता है। उसका मकसद यही है कि आगाही फराहम की जाए, और अगर कोई भी औरत इस मुसीबत में मुब्तला होती है, उसकी उससे बीमार होती है, तो पूरा घर डेफिनेटली मुतासिर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर इस मौजी मर्ज से बचा रहे, तो घर की औरत को, घर की खवातीन को इस मर्ज के खिलाफ उनके अंदर शऊर बेदार करने में उनकी मदद कीजिए और शऊर बेदार कीजिए। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल गुफ्तगू के हवाले से। जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी है, आज फिर पीडीएम, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तमाम अपोजिशन पार्टीज का इजलास हुआ। उसमें कुछ फैसले हुए और कुछ तब्दीलियां हुई। उन्होंने कहा था कि जी मुल्क भर में जलसे करेंगे, अपनी बात पे कायम है, लेकिन जो कोयटा का जलसा जो उन्होंने पहले 11 अक्टूबर का, फिर वो 18 अक्टूबर हुआ, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई। वो किस जरूरत के पेश नजर आई, इस पर भी बात करेंगे। असल में एजेंडा क्या है, क्या वाकई हुकूमत को गिराना मकसूद है या सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करना है? क्योंकि और अगर हुकूमत को गिराना मकसूद है तो उसके पास आईनी ऑप्शन अपोजिशन के पास क्या है। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं प्रोग्राम शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद हम उसको जिक्र करते हैं। उस FIR का और मुकदमात का जो अपोजिशन के खिलाफ बने, उस पर क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। जो हमारे पास सीनियर पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब MNA PTI के इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ हैं। सलाम को डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत बहुत इसलिए किया है कि मुझे पता है बड़ी मुश्किलों से आए आपके कहीं और कमिटमेंट से। PJ मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताते चले अपने नाज़रीन को कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब कमिटेड थे आज हमारे प्रोग्राम के लिए, लेकिन अभी वो अप्रोच नहीं हो रहे हैं, और वो उनका कहना ये है, या उनके किसी उनका कि जी वो शायद अभी जो जगह थी वहां तक नहीं पहुंच सके, वो किसी जलसे में थे या किसी मीटिंग में थे। बहरहाल हम इंतजार करेंगे अगर वो हमें टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन कर सके, या PMLN की कोई और शख्सियत उनकी नुमाइंदगी कर सके। मैं यकीनन जो पॉलिटिकल आंसर है वो तो उन्हीं से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, एक मामला आया, वो सुबह से तमाम चैनल्स पे एक शोर था कि जी गद्दारी के मुकदमात और आइन शिकनी के मुकदमात दर्ज हो गए हैं। फिर एक FIR भी हमने देखा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो करते रहे कि जी हो गए, कि जी यकीनन आपके भी मौसूल हुई कि ये गद्दारी टाइप के मुकदमात, ये तमाम चीजें। उसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट आती है, वो कहते हैं कि वजीर आजम साहब को इस FIR का इल्म नहीं था। ये मैं अपने नाज़रीन के लिए बता रही हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वजीर आजम को इस FIR का इल्म नहीं था, जो सुबह से एक वावेला मचा हुआ था। जब मैं उनके इल्म में लाया तो कि इस तरह की एक FIR हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों को नामजद किया गया है, उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया, और हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं, ये नवाशी के दौर की बातें हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बजाय शाह और वजीर का खेल अभी वाकई खेल अभी शुरू, जल्दी क्या है, मामला क्या है? मैं तो अफसोस कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर मतलब प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर मैंने बहुत देखा। पहले जब मियाँ साहब था तब नारे लगाए जाते थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है। फिर जब खान साहब आए तो खान साहब ने कहा कि अब मोदी आ गया है, हम इसको बेहतर तरीके से हल करेंगे। तो फिर खान साहब के लिए कहा गया कि खान साहब जो भाई मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्या हम बातें करते हैं, एक तरफ हम मतलब इस तरीके से स्टेट को कमजोर करते हैं। PJ मीर मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उसको ज्यादा और क्लियरिफाई करेंगे। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। पहली चीज ये, पॉलिटिकल चीजें पॉलिटिकल तरीके से जवाब देना चाहिए, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। हर बंदे, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कॉल फैल होता है, अपना एक तरीकेकार होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लेवल्स होते हैं, पॉलिटिकल लेवल होते हैं, और ये देखिए मैं तो हमेशा 2002 से इन 18 साल के अंदर मैं हमेशा पार्लियामेंट के अंदर जब भी बात करता हूँ तो शुरुआत अपनी एथिक्स से करता हूँ कि खुदारा पहले अपने आप के अंदर इखलाकियात पैदा करें। जब तक आप इखलाकियात पैदा नहीं करेंगे, कश्मीर के हवाले से जब ये 35-370 हुआ, इतनी सारी स्पीचेस हुई, मुझे एक स्पीच बताएं जो दुनिया की कम्युनिटी को अट्रैक्ट करती हो।
یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے, اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس لیول آپ پہ صرف ڈسون کرتے ہیں بلکہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کہ آپ کے کوئی بندہ اگر ٹھیک ہے اس کو, ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کے اوپر ہے. ایک طرف افغانستان سے انخلا, ایک طرف کشمیر اور انڈیا کا معاملہ, ایک طرف اسلامی بلاک. ٹھیک, سعودی ایران یہ سب کو پتا ہے جو ہے. اس وقت ہمیں انٹرنلی یونٹی اور مضبوطی کے ساتھ, مگر اس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس قسم کی اسپیچز آ رہی ہیں وہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے, تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہمیشہ ہمارے اوپر انفلوئنس اور انٹرفیرنس جو ڈالتی ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بیانیہ ہماری پارٹی کا صحیح ہے, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیہ کے اندر حقیقت یہ نہیں ہے. وہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے ٹائم جو انہوں نے چوز کیا ہے, وہ ٹائم جو اپوزیشن نے چوز کیا ہے وہ اپنے مفاد کے حساب سے چوز کیا, گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں, پاکستان کے حوالے سے انہوں نے نہیں. ٹھیک ہے, میں پی جے میر صاحب, اب جو صبح سے جو ایک شور اٹھ رہا تھا اور یقیناً وہ اس کے پیچھے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے, اور یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے غداری کے مقدمات ہم پہ دائر کیے ہیں تو آئیں جی ہمیں گرفتار بھی کر لیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا گرتا ہے. تو اب یہاں پر آ کے جب حکومت نے نہ صرف اس کو ڈسون کیا بلکہ جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناپسندگی کا اظہار کیا, اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے ان کی کنڈیمنیشن بھی سن لی. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کچھ جو اپوزیشن کا جو ایک غصہ تھا یا غم و غصہ تھا اس میں کچھ نرمی آئے گی, ٹھہراؤ آئے گا, یا آنا چاہیے؟ دیکھیں نازیہ, بات بڑی سمپل ہے کہ ایک تو بالکل آئی ایگری ود رمیش صاحب کے یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک ہندوستان کا پریشر ہے, افغانستان کا پریشر ہے, امریکن پریشر اور پڑا ہوا ہے, اور ہم یہاں آپس میں ان فائٹنگ کر رہے ہیں. کس چیز کی مجھے بتا دینا, ایسی کیا جلدی ہے یا کس چیز کی ہمیں جلدی ہے, کون سی ٹرین پکڑنی ہے ہم نے کہ آپ نے ہر چیز مسئلے ٹھیک کر دینے. بیسکلی یہ جو ایک کا پریشر پوائنٹ اس وقت بن رہا ہے یہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں اسٹارم اینڈ اے ٹی کپ. اگر کچھ کرنا ہے تو پھر آ کے کھل کے کرو. آپ پریشرائز کر رہے ہو, جس طرح بھی رمیش بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ امپریشن کیا دے رہے ہو دنیا کو, اس سے تو آپ کے جو دشمن ہیں دے ٹیک ایڈوانٹیج. ففتھ کالمسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں ایک چیز کے اوپر, اگر تو ہماری آرم فورسز تکڑی ہیں تو یہ پاکستان زندہ ہے. اگر اور آپ نے دیکھ لیا جو سارا آپ نے پولیٹیکل سرکل آپ نے دیکھ لیا, ہر جگہ لڑائی, ہر گورنمنٹ میں لڑائی, ہر جگہ کوئی بیٹھتے کوئی نہیں ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کے پاس گورنمنٹ آئی ہے, آپ اس کو اڑانے, بھائی واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ مجھے بتاؤ, یا آٹا, چینی, گاڑی اور پیٹرول, بجلی آپ کی قیمتیں کم ہو جائیں تو میں کہوں گا ونڈرفل. بھائی آپ کے پاس سولوشن ہے تو دے دو, گریٹ, کام تو دونوں نے کرنا ہے. تو اب یہ حکومت آ رہی ہے, یہ آئی ہے, اس کا یہ ڈیلیورنس کا پیریڈ آ رہا ہے, یہ اب پیک پہ آنے شروع ہوگی. تو آپ ابھی سے ڈسمینٹلنگ شروع کر دو گے, وچ مینس کہ ٹمورو اگر آپ نے یہ ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ ٹمورو اگر آپ اس کو گراتے ہو یا آپ کہہ لو اسپینر ان دی ورکس ڈالتے ہو تو لیٹ می ٹیل یو. پی جے میر صاحب, مجھے ویسے میں ابھی خرم دستگیر صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. موسٹ پروبیبلی ہم کسی ریپرزینٹیٹیو سے پی ایم ایل این کے اپوزیشن پیپلز پارٹی کے بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ تو ایک پریشر ٹیکٹکس ہے, اس سے حکومتیں تو نہیں گرتی. جب حکومت 126 دن کے دھرنے سے نہیں گری پی ٹی آئی کے, تو پھر یہ جو مختلف شہروں میں ایک ایک دن کے جلسے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اپنی اسٹریٹ پاور چیک کر رہے ہیں, اپنی پاپولیرٹی ایک دفعہ چیک کر رہے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھیں گے, یا یہ بس صرف پریشر ٹیکٹکس ہے اور اپنے آپ کو ایک زندہ رکھنے والا ایک بہانہ ہے؟ دیکھیں ناظرین, یہ ہوتا ہے ایک سائیکولوجیکل پریشر آپ کی الیکٹریٹ کے اوپر. یہ الیکٹریٹ کے اوپر سائیکولوجیکل پریشر ڈال رہے, او آٹا دیکھو کتنا ہو گیا, او چینی کتنا ہو گیا, whatever. یہ ہر گورنمنٹ, یہ ہر اپوزیشن کرتی ہے. لیکن دا کوشچن از, آپ یہ جو کام کریں گے آپ اس سے کیا نتائج آئے گا؟ الیکشن تو آپ کے 5 سال کے بعد ہی ہوں گے نا. تو آپ ان دا مین ٹائم آپ یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک فیلنگ ایسی کریٹ کریں گے جس میں سول انریسٹ
ہو سکتی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز ان ادر ورڈز آپ کان یہاں سے مروڑ لو, کان یہاں سے مروڑ لو, بات تو وہی کر رہے ہیں نا, ٹو ڈیسٹیبلائز دا سچویشن. لیکن دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از یہاں اس وقت جو آپ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں نواز شریف, ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, دیٹ از اے ویری الارمنگ اسٹیٹمنٹ. دیٹ از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹمنٹ. میں نے کافی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے سینسیٹیو پوزیشنس پہ, اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ which was required or which was needed. کیوں آپ دبا کے گورنمنٹ کی بینڈ کو جائیں, کرٹیسائز کریں, ہر چیز کریں, یہ اپوزیشن کا حق ہے. لیکن جب آپ ایک اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ تو یہی ہے کہ ٹرمپ پکڑ کے سی آئی اے اور ایبسلیوٹلی رائٹ. میں پیچھے میر صاحب یہاں پہ رمیش کمار صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں بھی یہ بتاؤں کہ کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے پولیٹیشینس ہیں, ہم اپنے رابطے میں رہتے ہیں, پروگرام میں آنے کے لیے انوائٹ بھی کرتے ہیں. کئی ایسے پولیٹیشین جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, بڑے سینئر رہنما, انہوں نے آنے سے معذرت کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہونے دیں, ابھی ہماری پوزیشن آکورڈ ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بولیں اور کس طرح سے ڈیپینڈ کریں جس لائن پر اس وقت میاں نواز شریف صاحب چل پڑے. بٹ اینی ویز ادر سائڈ جو بات ہو رہی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں جن کا حل ضروری ہے, مہنگائی ہے, ابھی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, یہ تمام چیزیں. اب یہاں پر پی جے میر صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن, اگر ہم حکومت گرانے والی بات نہیں کرتے, لیکن ایک سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں جو بلڈ کیے جاتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے, اور کرنے بھی چاہیے میرا خیال ہے. بلکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پی ایم ایل این کی مائزہ حمید نے بھی جوائن کر لیا, ان سے بھی سوال کرتی ہوں. میں پہلے اس بات کے اوپر میں آؤں گا. پہلی چیز تو یہ میں ان کو صرف ویلکم کر دوں. السلام علیکم مائزہ. جی السلام علیکم. تھینک یو فار کالنگ می آن یور شو. مائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. اوکے مائزہ, میں آپ کے پاس آپ بات کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ملک کے جو وفادار لوگ ہیں نا, وہ اس وقت سارا دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ دنیا کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. انڈیا میں کل 1 لاکھ نیو کیسز آئے, 1100. ہاں بالکل بالکل بالکل. مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹائم کے اوپر لوگوں کو اس طریقے سے اکٹھا, پڑھے لکھے لوگ, یہ ملک کے جو ہے وہ کیا خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ملک کے اندر اگر دوبارہ کووڈ بڑھتی ہے, ہم دوبارہ یہ سوچ رہے ہیں, اسکولوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کو اس طریقے سے چلائیں, باقاعدہ ایس او پی کو مینٹین کریں, ہر صوبائی حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جہاں جہاں جائیں وہاں پہ کم سے کم اس ٹائم پہ مجھے بات کریں, اس ٹائم پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ڈیسیشن ہو جانا یہ پبلک کے خیر خواہ ہے یا نہیں ہے. رہی بات مہنگائی کی, دیکھیں مہنگائی, ایک منٹ معذرت, یہ والی جو آپ کی کووڈ والی بات ہے نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے اس سے ذرا بات کر لیں گے. پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ. مائزہ امین صاحبہ, یہاں پہ ڈاکٹر رمیش کمار ویسے بھی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنا بڑا ایک کنسرن شو کیا ہے. جلسے جلوس تمام چیزیں اپنی جگہ, ریلیز اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ ہی تھے نا جو فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف صاحب, چواشی صاحب بڑا شور کرتے تھے کہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے, کووڈ کو ڈیل کرنے کے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آج جب کووڈ کی دوسری لہر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بڑی ڈینجرس ہے, اللہ اللہ کر کے اسکول کھلیں, یہ آپ کے جلسے جلوس اس کو کیا مزید بڑھاوے کا سبب بھی بنیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایشو یہ ہے کہ جلسے جلوس جو ہیں وہ اپوزیشن کا ایک رائٹ بھی بنتا ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کی کافی کوشش کی ہے, لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بات بھی نہیں کرنے دیتے, اور نہ ہی ابھی ہم نے نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ دوبارہ ریگولیٹ کروایا ہے, وہ دیکھیں اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سو جب ہمیں اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ملے گا تو ہم آبویسلی آپ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں گی معذرت کے ساتھ مائزہ صاحبہ. تو ہمارے دیکھیے جی زندگیاں تو ساروں کی خطرے میں ہیں. جب نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں شروع کرتا ہے اس وقت بھی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں. میں آپ کے ووٹرز کی بات کر رہی ہوں مائزہ, آپ کے اپنے ووٹرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹرز. میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کی پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرز کو کوٹوں میں گھسیٹیں گے تو ان کے سپورٹرز اور ووٹرز تو باہر نکلیں گے نا. تو آپ وہ کام کرنا بند کر دیں یا آپ مہنگائی بند کر دیں تاکہ لوگ باہر جو ہے وہ نکلنا بند کر دیں احتجاجاً. سو میرا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایشوز ریلیٹڈ پالیٹکس کریں نا, انتقامی سیاست نہ کریں.
یا یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ سرپار کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رول آف لا جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں, نہ کہ ان کا صرف ایک ہی طرف کانسنٹریشن ہو جو وہ ہے کہ اسی کے اپوزیشن کو چپ کرانا ہے اور اس کو تنقید نہیں کرنے دیں گی. اچھا مائزہ, میں یہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. چلے میں ذرا پی جے میر صاحب کو بھی اس میں انوالو کرتی ہوں. پی جے میر صاحب, پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ, پولیٹیکل آپ کے ٹارگیٹس اپنی جگہ, پولیٹیکل جو بھی آپ کے گیمز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بالکل صحیح پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ کرونا کی ایک سیکنڈ ویو ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, شروع آلموسٹ ہو گئی ہے, نمبرز ہمارے اوپر جا رہے ہیں. ایسے میں اگر آپ ایک جلسے میں اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ تو پھر ملک کی خدمت تو نہیں ہوئی. ہم معیشت کو آج رو رہے ہیں, اللہ نہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو گیا تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, ساری دنیا اس کووڈ کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. انگلینڈ میں اب 200 پاؤنڈ فائن وہ سوچ رہے کرنے کا کہ جو آبزرو ماسک نہیں پہنے کا. 200 پاؤنڈ, یہ کم از کم کوئی کتنے ہو گئے, کم از کم 40-50 ہزار روپے ہو گیا پاکستانی, یا اب ماسک نہ پہننے کا. وہ اتنا سیریسلی لے رہے ہیں, ان کے لیے جانیں زیادہ ضروری ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس گورنمنٹ پہ بھی بڑی تنقید ہے برطانیہ کی گورنمنٹ پہ, لیکن وہاں دونوں ایک ہی اس پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں مائزہ کے ساتھ, اگر اسپیکر اپوزیشن کو چانس نہیں دیتے ہیں تو دیٹ از ناٹ فیئر. آپ کو دینا چاہیے. اسپیکر پورے گھر کا ہوتا ہے, ایک پارٹی کا نہیں ہوتا, اور the speaker should be totally unbiased. That's the way آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر چلتے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا دو گھر ہے, سینیٹ ہو گیا یا آگسٹ ہاؤس ہو گیا, ہمارا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ مل جل کے چلے, بیکاز اس وقت بڑی ایکسٹریم سینسٹیوٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اپوزیشن کہے گی جی ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہم وہاں ادھر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں الاؤ نہیں کرتے, تو ہم روڈوں پہ آ گئے بھائی, یہ تو کریں گے وہ. سو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس میں ہر چیز ڈیفیوز ہو سکتی ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں نا جی دونوں سائڈ کے, تو اگر یہ دونوں مل کے بیٹھ کے ایک آپ کہہ رہے ہارڈ ڈبیٹ کر لیں, دبا کے ڈبیٹ کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو امن اور چین میں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک اگر یہ نہیں ہوگا تو جو آپ کا سوال ہے تو پھر پینڈیمک بڑھے. جی پی جے صاحب, پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی بات سے میں ایگری ہوں. میں بھی ان 18 سالوں میں ساری پارلیمنٹ کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ کس ٹائم پہ کیا ٹائم ملا. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں وہ بالکل, اگر آپ بجٹ کا سیشن دیکھیں, جو اپوزیشن کے ممبران کا جو ٹائم بنتا ہے اسے اوور ٹائم دیا گیا, گورنمنٹ کے ممبروں کو کم دیا گیا. ابھی جو لاسٹ اجلاس ہوا, ہمارے ممبران نے آ کے شکایت کی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے اندر پرائم منسٹر کو کہ جو شیئر ہمارا بنتا ہے, جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر ایک چیزیں فکس ہے, ہر اسمبلی کے اجلاس سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے, اس کے اندر طے پایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم اس کا ہے, اتنا ٹائم اس کا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس سے ڈیویٹ اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو پھر گورنمنٹ ہے قصوروار. اس سے زیادہ ٹائم دیا گیا ہے, یہ ہمارا کہنا بنتا ہے اسپیکر صاحب کے پاس, مگر یہ بھی کہنا, مگر اس کے باوجود بھی چاہے کووڈ ہو, ایز اے سینئر پولیٹیشین جو ایکسٹرنل تھریٹ ہو, ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کا کوئی خیر خواہ جو ہے وہ ملک کو ایسی کووڈ کی دہر تک نہیں پہنچانا چاہے گا. اچھا ایک چیز ہے نا, یہ تو اپوزیشن ہے نا, ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے. اگر ہم اس ایکسٹریم لائن کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہے, عوام مہنگائی کا شکار ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, جو بھی ہے وہ بہتری چاہتے ہیں. اب اس وقت بینگ اے گورنمنٹ, آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب صاحب کا کام ہے کہ آپ سچویشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کریں؟ آپ کی پارٹی میں بڑے سینئر لوگ, آپ جیسے لوگ جو بڑا افہام و تفہیم پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, اور معزز وزیر اعظم صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, تو ایسے لوگ بیٹھ کے جائیں, ڈائیلاگس کریں, ٹیبل ٹاکس کریں, اپنے ملک کی پارٹیز ہیں, ملک کے لوگ ہیں, اپوزیشن ہے, سیاستدان ہیں, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی. دو چیزیں, ایک تو گورنمنٹ تو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بالکل کرنا بھی چاہیے, دوسری طرف اپوزیشن کو بھی اس طریقے سے ویلکم بھی کرنا چاہیے. آج انیشیٹو ہمارے لینا ہمارا فرض بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں بینگ اے گورنمنٹ ہمیں پیشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں ایگریسو نہیں جانا چاہیے, اور یہ جو آج ایف آئی آر کٹی ہے اس کی بھی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہمارے
یا کس کے کہنے کے اوپر ایسی غلط چیزیں جو ہوئی ہے جس سے اور انتشار پھیل رہا ہے؟ بہت اچھی بات. یہ بھی چیزیں جو ہے وہ کلیئرفائی ہونی چاہیے. پولیٹیکلی جواب پولیٹیکلی سسٹم کا پولیٹیکلی سسٹم کے اندر دینا چاہیے. یہ جلسے یہ کرنا جلسے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے بڑے جلسے کوئی نہیں کر سکتا. 126 دن کا دھرنا عمران خان سے بڑا کوئی نہیں لگا سکتا. اور وہ چیزیں جب جو تھیوری بتاتی ہے کہ بھائی ڈفرنسز تھے پنڈی اور اسلام آباد میں, تب بھی جمہوری سسٹم کو کوئی نہیں ڈیفیٹ کر سکا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت انرجی اپنی ضائع کرنا, اپنے لیے تکلیفیں ڈالنا, شہباز شریف نے تو بیچارے نے جان چھڑائی, مگر اس طریقے سے جو یہ کر رہے ہیں نا میاں صاحب, آپ نے صحیح بات کی. اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے شاہد خاقان عباسی کے علاوہ باقی, چاہے خرم دستگیر ہو, چاہے حسن اقبال ہو, چاہے مطلب جو سینئر لیڈرشپ ہے, بچے نہیں, وہ آپ کے لیے اب پی ایم ایل این کی وہ سمجھ بھی ان کو خود کو نہیں آ رہا ہے کہ میاں صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے اس وقت. میرا یہ بھی موقف ہمیشہ کلیئر ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو بھی سیاست کرنا چاہے وہ پاکستان کی دھرتی کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرے گا تو اس کو اس چیز کا احساس ہوگا اور وہ پاکستان کے مفاد میں بات کرے گا. مگر جو باہر بیٹھ کے بات کرے گا تو پھر یہ باتیں حقیقت بھی بنتی ہے کہ برٹش کی MI6 کیا چاہتی ہے, انڈیا کی راہ کیا چاہتی ہے, امریکہ کی CIA پینٹاگون کیا چاہتی ہے. ان کے لیے ایزی ایکسیس ہوتا ہے. پھر بولیں گے نا ہم ڈوبیں گے, ہم صنم آپ کو بھی لے ڈوبیں گے. مائزہ صاحبہ, 2-3 چیزیں ہیں. آپ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ ہوگا جس میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو آپ مجبور کریں گے یا گھٹنوں ٹیکیں گے کہ عوامی مسائل کو حل کرے, ان کی آپ نشاندہی کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب ختم, اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے, وہ کون سے آئینی آپشنز ہیں جن کی آپ ایکسرسائز کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی سائیکولوجیکل پریشر ڈال رہے ہیں کسی پہ بھی. ہم جو بھی بات کی جا رہی ہے, ہم لوگ اسی چیز کو کی مخالفت کرتے ہیں کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ نے کچھ اپنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں اور روز ان کو پڑھاتے جا رہے ہیں. ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ روز شام کو آ کے پریس کانفرنس کریں اور اس میں جا کے جو ہے وہ ان کی بیٹی کو بھی جو ہے وہ غدار کہیں اور ایسے الزامات لگائیں جن کے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کام کرنا بلو دا بیلٹ ہے اور یہ اپوزیشن کی یہ سیاست حکومت کو جچتی نہیں. بالکل ٹھیک ہے مائزہ, میں ایک چیز کلیئر کر دوں کیونکہ آپ نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا کہ جس FIR کا میرا خیال آپ ریفرنس میں بات کریے وہ گورنمنٹ نے نہ صرف ڈسون کیا ہے بلکہ کنڈیم بھی کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ اوپر سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو ترجمان جو ہیں, ہم بھی حکومت میں رہے ہیں, اوپر سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو ترجمان جو ہیں وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح کے گھنونے الزامات لگاتے ہیں ان لوگوں پہ جو پاکستان کے شہری بھی ہیں اور پاکستان کو گورن بھی کرتے رہے ہیں. 3-4 ٹینیور ہو گئے ہیں ان کو. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے وہ کسانوں کے لیے پیکج لانا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہونا چاہیے یا وہ ویسے پیکج لے آنا چاہیے جو ہے پارلیمنٹ کو اوور رائڈ کر کے؟ پھر اگر یہ غداری کی بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب نے بہت بڑا دھرنا دیا. تو کیا وہ دھرنا, اگر ہم یہ کہیں کہ وہ غداری, سب سے بڑی غداری وہ تھی کہ آپ نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, آپ نے PTB پہ اٹیک کیا, آپ نے سپریم کورٹ پہ جو شلواریں لٹکائی, کیا وہ غداری نہیں تھی؟ تیسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں, آپ اس کو غداری کہہ رہی ہیں, آپ بھی اس کو غداری کا ورڈ یوز کریں, یہاں پہ تو سب کنڈیم بھی کر رہے ہیں اس ورڈ کو یوز کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ پارلیمنٹ پہ کوئی بھی پارٹی اٹیک کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں. اگر آپ اپنے نیشنل ٹی وی پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتا دیں. دوسری بات یہ ہے قانون شکن بھی ہو سکتا ہے, دوسرے لفظوں میں آپ اگر کوئی آئین کو خلاف ورزی کرتا ہے وہ آئین شکن بھی ہو سکتا ہے, مگر میرا خیال ہے ہمیں اس ورڈ سے اوپر ہٹ جانا چاہیے, نکل جانا چاہیے. میں ایگزیکٹلی ہم تو یہی کہتے ہیں, لیکن یہ ورڈز آپ بتائیں نا کہ یہ شروع کس نے کیے ہیں, یہ غداری کے الفاظ شروع کس نے کیے ہیں؟ جب اگر آزادی رائے نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی, ایک جو میاں صاحب ہیں جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ کے سیاست کریں,
ان کو انہوں نے اسی لیے بھیجا تھا نا کیونکہ وہ کرٹیکلی بیمار تھے. ابھی بھی وہ کرٹیکلی بیمار ہیں. آئی تھنک پی جے میر صاحب وڈ ایگری وتھ می کہ اگر ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی ان کو آنے کی, ٹریول کرنے کی, تو وہ وہاں سے اپنی پارٹی کو خطاب کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی کیونکہ آپ تو ساری پارٹی کی لیڈرشپ کو ون بائی ون فرنٹ سے جو فرنٹ رو میں لوگ ہیں ان کو جو ہے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اور جو اپنے آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ این آر او پہ این آر او دے رہے ہیں, چینی کمیشن پہ آپ این آر او دے رہے ہیں, بی آر ٹی پہ آپ این آر او دے رہے ہیں, آپ پہ این آر او دے رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ایک طرف سے جو ہے اتنا زیادہ تشدد کریں گے یا اتنے زیادہ جو ہے تنگ کریں گے لوگوں کو تو آبویسلی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. اب جو نہیں دیکھیں دو چیزیں نا, ایک ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, دوسرا ہے کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے, فرق ہے. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک میں جب ان کا لیڈر جو ہے اس کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو ان کے جو جالے ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. جب آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہیں بھی کسی کی بیٹی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے تو جو ہے پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, ووٹر سپورٹر سڑکوں پہ آتے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کو آبویسلی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. پی جے میر صاحب. جی پی جے میر صاحب, یہ جو بار بار غداری کا ورڈ ہو رہا ہے, مجھے تو نہ میرے کانوں کو یہ سننے کو اچھا لگتا ہے اور یقیناً کسی کو بھی نہیں لگتا ہوگا. یہی بات جس وقت سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے استعمال ہوتا تھا, مطلب ایک ایسا فوجی, ایک ایسا جنرل, ایس ایس ڈی کمانڈو 2 دفعہ کا پاکستان کو اس نے اب تک سرو کیا ہوا, یہ تمام چیزیں, اس سے بھی یہی بات ہوتی تھی. آپ آئین شکن کہہ دیجئے, آپ قانون شکن کہہ دیجئے. آپ نے آئین میں اس کو ڈال دیا کہ جی اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی یا اس کو توڑا تو وہ ملک کا غدار ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہاں پر اس چیز کو اب وقت ہے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کریں, آپ اس کو کسی اور لفظ سے یاد کریں, لیکن ایسے لوگوں کو جن کی سالہ سال کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں, آپ ان کو ٹھیک اس میں کر دیں کہ جی بڑا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی یہ تو غدار ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نادیہ, بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو لفظ ہے اس کو ہمیں کسی پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ بے نظیر بھٹو پہ استعمال ہوا, ہم نے یہ دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ استعمال ہوا, پھر وہاں سے کسی اوروں پہ استعمال ہوا, اور یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے. یہ بند ہو جانا چاہیے. دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کی پالیٹکس سے میں کسی کا ریپ نہیں ہوں, نہ میں کسی کا بریف اٹھاتا ہوں. میری بریف بڑی سمپل ہے, لوگوں کو پتا ہے میری بریف ہے پاکستان فرسٹ, اس کے بعد آپ مجھ سے جو مرضی کر لیں. تو یہ جو ہم اپنے لیڈرشپ کو اور ادھر ادھر جو یہ کر دیتے ہیں باتیں, یہ غلط بات ہے. مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ایک دفعہ ایک انسیڈنٹ تھا کہ پی ایم ایل این کے کچھ ممبرز تھے اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا ہوں تو میں نے نواز شریف کو کہا, میں کہا یار یہ کیا کس قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں ان کو کہوں گا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہی چیز ہوتی ہے. آج ایف آئی آر کٹی ہے, آئی کین اشور یو, شاید عمران کو بھی نہ پتا ہو. یہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا لوئل مور دین دا کنگ. تو یہاں ہماری لائلٹی جو ہوتی ہے نا, ہم بہت ہی ایکسیس پہ چلے جاتے ہیں. کوئی گاڑیوں کے آگے ناچ کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی گاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ جو چمچا گیری ہے پاکستان کے اندر, اس کو اب ختم ہونے کا وقت ہے. اور اگر کسی نے بحث کرنی ہے, ایک سلجھی ہوئی بحث کرو, بدتمیزی سے بات نہ کرو. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے. اب ایس او پیز ہونی چاہیے اس ملک کے اندر کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کرو, اپوزیشن کا حق ہے کرو, لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن ایسی بات کریں کہ جب نئے پالیٹیشنز آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ایسے کھاڑے میں جا رہے ہیں جہاں تمیز ہے, جہاں تہذیب ہے, جہاں لوگوں کی عزت ہے. یہاں تو ہم کسی کی عزت کو دیکھتے نہیں ہے, ہر بندہ ایک بدتمیزی پہ اترا ہوا ہے. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو. آئی تھنک ایس او پیز ہونی چاہیے. غدار کا لفظ استعمال کسی کا مت کرو, کوئی لیڈر غدار نہیں ہوتا ہے. اور یہاں ایک چیز آپ یاد رکھو کہ آپ نے اپنی لینگویج کو ٹھیک کرو. لینگویج ٹھیک کرو گے, نئی جنریشن آ کے وہ بھی ایسی کرے گی. آپ نہیں کرو گے, آپ کی فیوچر جنریشن بھی اسی طرح ان کا برتاؤ ہوگا, اور یہی ہم ڈرامہ اور غلط باتیں سنتے رہیں گے.
بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ہے. اگر آپ بھی اس میں کچھ اپنا کچھ انپٹ دینا چاہیں کہ میرے خیال ہے کچھ SOPs ہونے چاہیے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اوپر پہلے تو شاید کچھ بہتر تھے, اب تو ہم ہمارا ایک اور مزید ہم اس پہ گرتے چلے جا رہے ہیں, جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کی چیزیں استعمال ہوگی. مختصر سا دیں تاکہ پھر میں آگے بڑھ جاؤں. دیکھیے میں تو ہمیشہ لیکچر دینا چاہتا ہوں ایتھکس کے اوپر اسٹاف کالج میں, بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی. پارلیمنٹ کی جب میری کوئی اسپیچ ہوتی ہے تو وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے. مجھے جب کوئی اینکر بولتا ہے کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں آؤ تو میری پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو بدتمیزی والا ماحول ہے اگر وہ ہے تو میں ہاتھ باندھ کے ابھی اجازت لے لیتا ہوں, میں نہیں آ سکتا. صحیح ہے. ابھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ سے میں نے پوچھا کہ اور کون ہے, تو آپ نے بتایا کہ خرم دستگیر ہے اور پی جے میر صاحب ہے. میں نے کہا چلو میں آتا ہوں. میں تو ایسے شو میں بھی نہیں جاتا. بات یہ ایک تو عزت آدمی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اپنے ہاتھ میں پہلی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. عزت دینے سے عزت ملتی ہے, یہ ریسیپروکل ریسپیکٹ ہونی چاہیے. مگر لیڈروں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ لیڈر جو ہے جو پیرامیٹرز طے کریں گے اس کو لوگ فالو کریں گے. ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ مگر غداری کے ورڈ کو غداری والا چیپٹر کلوز ہو گیا, وہ تو آپ کے پہلے میں آ گیا. میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں چور اور ڈاکو کہنا, آپ تو غداری تو دور رہی بات, نہیں چور اور ڈاکو کہنا چاہیے, نہیں نائل اور نالائق کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کم سے کم کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے. ہر مذہب ہر دھرم انسان سے محبت سکھاتا ہے. بولتا ہے عشق خدا, اگر آپ نے کیا اگر آپ خدا کو ڈھونڈتے ہو تو آپ خدا کے لیے بندگی کر کے نہیں ڈھونڈو, آپ انسان کے اندر خدا کو ڈھونڈو. تو آپ کم سے کم ریسپیکٹ کرنا سیکھو. آپ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ لیڈرشپ بھی بتائے کہ بھئی اپنے سے بڑے, اور یہ تمیز اور تہذیب کہاں سے شروع ہوتی ہے. میں ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہا ہوں, مجھے 18 سال 19 سال میں مجھے بتائیں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی جھڑپ ہوئی ہو, میں ایسے کوئی کرتا, میں کہتا ہوں بھائی آپ میرے بڑے ہو, میں راستے میں. یہ تمیز اور تہذیب آدمی کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے اور استاد سے. میں تو کہتا ہوں جو لوگ یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کو نہیں ماں باپ نے کوئی تربیت دی ہے, نہیں ان کو استاد نے تربیت دی ہے. یہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, آپ کم سے کم اپنی عمر سے بڑے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کا اخلاق بتانا چاہیے کہ آپ کی پرورش کس گھرانے میں ہوئی ہے. اور ایس او پی طے کرنا میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے. میں اسپیکر صاحب کے پاس ایک مرتبہ گیا اور اسپیکر صاحب نے اس ایشو کے اوپر بات کی کہ آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا, پھر دوبارہ جو لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ سر ایک مرتبہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اگر ایک مرتبہ آپ ایکشن لے لیں تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا مائدہ صاحبہ, میں پھر وہیں پر آ جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے چیزیں گنوا دی کہ آپ کو فلور آف دا ہاؤس آپ کو ٹائم نہیں ملتا, آپ کے لیڈران پہ بات ہو رہا ہے, یہ الزام دیکھو, یہ الزام, لیکن چلے وہ ان کا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو. لیکن میں پھر اگین میں وہاں پر واپس آتی ہوں کہ مجھے یہ مختصراً بتائیے کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی, یا تو اگر آپ نے آئینی کوئی آپشنز ہیں وہ کون سے آئینی آپشنز ہیں جن کو آپ ایکسرسائز کریں گے اگر آپ پریشر بلڈ نہیں کرنا چاہتے, حکومت گرانا چاہتے ہیں, وہ نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں, وہ میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو پریشر بلڈ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو آپ کو بتا رہے, ہم تو صرف یہ سمجھانے کی حکومت کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ اقدام کر رہے ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جس طرح آپ کو میں نے چیزیں گنوا دی جس میں آپ نیب گردی شامل ہے, جس میں جو ہے مہنگائی شامل ہے. اب اگر آپ کہیں کہ ہم اپوزیشن جو ہے مہنگائی پہ بھی بات نہ کریں تو ہم کس چیز پہ بات کریں, آپ ہمیں بتا دیں. کیا یہ بھی تمیز کے دائرے میں نہیں آتا کہ جو ہے آج چینی جو ہے وہ پچھلے دور میں 53 روپیز کی تھی, اب 110 روپے کی ہے. آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا تھیلا 360 روپیز کا تھا, آج 554 روپیز کا ہے. دال جو ہے وہ 113 روپے کی تھی, وہ آج 174 روپیز کی ہے. دودھ کی قیمت 25% اضافہ ہو گیا, انڈے 38% میں اضافہ ہو گیا ہے, اور چینی کی قیمت 95 روپیز, جبکہ اصل میں 110 روپے کی پاکستان کی عوام کو مل رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بھی ہم سڑکوں پہ نہ آئیں تو ہم کس چیز پہ سڑکوں پہ آئے؟ نہیں تو مائزہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں نا مائزہ, ایک منٹ مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں. آپ 2-3 چیزوں کو ہم اپوزیشن مجھے لگ رہا ہے مکس کر رہی.
آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیڈرز پہ ہمارے رہنماؤں پہ جو ہے وہ نیا مقدمات بنا رہے ہیں، اس لیے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نہ نکلے؟ جب عوام اس چیز کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو پھر یہاں سے پھر مہنگائی والی کیا بات ہوگی؟ مطلب اس چیز کو تھوڑا ڈفرینشیٹ تو کریں نا۔ کلیئرفائی کر رہی ہوں پوائنٹ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم 3 چیزوں کی بات کر رہے ہیں. 3 چیزوں کی وجہ سے عوام کا اور لیڈران کا آنا سڑکوں پہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئیں اور ہم آگے جو ہے عوام کا ساتھ دیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت میں پارلیمنٹ کی بالادستی اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہمارے قائد نے کہا، اس پہ بھی جو ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اس کو ہم کہاں ڈیفینڈ کریں؟ ہم سڑکوں کے علاوہ مجھے بتائیں کہاں ڈیفینڈ کریں؟ ہم عمران خان صاحب کی طرح دھرنا تو دے نہیں سکتے. ملک کی معیشت تو پہلے ڈوب رہی ہے. دوسری جو بات ہے، اگر آپ کسی کے اوپر جو ہے ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کو جو ہے سیاسی انتقام ان کے استعمال کریں، ان کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ایسا. اچھا، اگر آج آپ کے لیڈران جیسے وہ تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو 3 چیزیں گنوا رہی ہوں، سوری مجھے صرف کمپلیٹ کر لیں دیں. اگر ایسا احتساب ہوگا جو آپ کہہ رہے تھے کراس دا بورڈ ہوگا، جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہو رہا، تو آبویسلی عوام کا لیڈران کا ساتھ دینے کے لیے عوام باہر آئے گی. جو کہ عوام نے ان لیڈران کو بھی ووٹ دیا جس طرح آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ عوام کو جلسہ کر کے باہر بلا رہے ہیں مائزہ. اچھا، ایک چیز مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں. جو ہے ایک تو کرونا وائرس سے جو ہے وہ تنگ ہے، دوسرا یہ جو مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. کرونا کی آپ مجھے بتائیں اس پہ عوام باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ عوام باہر نکلے گی اور پھر وہ کرونا وائرس سے تنگ ہے، پھر وہ کرونا وائرس کی شکار ہوگی. پھر کرونا وائرس ہمارے ملک میں بہت بری، اللہ نہ کرے گاڈ فاربٹ، ایک بڑی لہر آ جائے گی. پھر ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ پھر ہم معیشت کی ملک کی خدمت کریں گے. اس کے لیے چاہیے، آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ان کی پہلے جو ان کی کانسنٹریشن ہے، ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ کرونا وائرس اور معیشت پہ ہونی چاہیے، نہ کہ انتقامی پر. اچھا، حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا ہاتھ کھولا رکھے نا، تھوڑا اپوزیشن پہ سے ایک دم جو لگ رہا ہے کہ آپ انتخاب لے رہے ہیں وہ کم کریں تو شاید پھر بات کے دروازے کھل جائیں. نادیہ، میں آپ کو بتاؤں، پہلی چیز تو یہ کہ مائزہ ابھی لاسٹ گورنمنٹ نون لیگ میں آئی ہے. میں نے تو ماضی بھی دیکھا ہے، 2002 2008 پیپلز پارٹی کے دور میں کیس جو بنے وہ نون لیگ کے خلاف بنے، نون لیگ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف بنے کیس. صحیح یا غلط وہ جو آج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ بند کمرے میں جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ لیں. اس حکومت کے اندر صرف 1-2 کیس ہی بنے ہیں، باقی کوئی کیس نہیں بنا ہے. نیب آج بھی وداؤٹ صاحب کا نعرہ بھی پورا نہیں کیا. میں وہ چیز مانتا ہوں گیٹ صاحب کا نعرہ پورا نہیں کیا. تو یہ رونا دھونا جو ہے کہ اس حکومت نے کیا ہے، پہلی چیز یہ نہیں ہے. جو کیسز ہیں وہ ماضی کے پرانے چل رہے ہیں. منی لانڈرنگ کے کیسز پیپلز پارٹی کے خلاف چودھری نثار کے ٹائم پہ بنے، اور اس ٹائم پہ چودھری صاحب ایکشن لینا چاہ رہا تھا، میاں صاحب لینے نہیں دیا. اس نے کہا دیکھو نا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے خلاف جو کیس بنے تھے وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے گئے، کیسز نہیں چلے. اس وقت نیب کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا ہے، وداؤٹ انفلوئنس، وداؤٹ انٹرفیرنس چل رہا ہے. اب وہ کیس جو سسٹم صحیح یا غلط ان کا کام تھا بہتر کرنا، جو نہیں ہوا. اور میں نے باخدا، میں جب میاں صاحب کے ساتھ تھا، میں ہر وقت میں چودھری نثار ان چیزوں کے حوالے سے کہتا تھا کہ اس کو بہتر کرو. مگر اس ٹائم پہ BMLN کا بیڑا غرق کرنے والے جو 5-7 لوگ تھے نا، جو مجھے دیکھو، میں اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہا ہوں، میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں تھوکتا نہیں ہوں. میں آپ کو بتاؤں، اس پارٹی کو خراب کرنے والے جو 5-7 لوگ تھے، جو میڈم مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو غلط ڈائریکشن دلاتے تھے، سارا انہوں نے خراب کیا. اگر اس ٹائم پہ بھی شہباز شریف، چودھری نثار، جو مین چودھری نثار کی ڈائریکشن تھی، اس چیزوں کے اوپر چلتے تو ملک بھی بہتر سمت میں جاتا. مگر انہوں نے کوئی کرپشن یہ نہیں. اس وقت عمران خان جو اکانومی کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے اس وقت احتساب سے زیادہ نیب کے اوپر ابھی آ رہا ہے. خان صاحب کا فوکس اپنی فارن پالیسی اور اکانومی پہ تھا. اکانومی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اس وقت اپوزیشن کو ڈر پتا ہے کیا ہے؟ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے،
स्मगलिंग खत्म हो रही है, रिकवरी मोर देन टारगेट होगी, ईरान डीजल वगैरह कस्टम के अंदर इतने अच्छे ऑफिसर आ गए हैं, वो सारी चीजें खत्म हो रही है। ये अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर हो गई, बिजनेस बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गई, तो हमारे लिए आगे अंधेरा है। इस वजह से इन्होंने टाइम की कैलकुलेशन की कि इस टाइम के ऊपर हम हुकूमत को ऐसे डिस्टर्ब करें कि इंटरनेशनली उन्होंने नहीं देखा कि कम से कम हुकूमत अपना टाइम पूरा, मगर इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पॉलिटिकली भी बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा और एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रहा हूँ। चलिए ये और जी ज्यादा मजे की बात है। अच्छा पीजे साहब, अब ये तो आपने सुन लिया कि अपोजिशन कह रही है कि हम तो मतलब महंगाई के खिलाफ भी आ रहे हैं, अवामी मसाइल के खिलाफ भी आ रहे हैं, इकोनॉमी खत्म होगी उसके खिलाफ भी आ रहे हैं, प्लस जो केसेस हैं उसके खिलाफ भी, इसलिए तमाम चीजें मिलकर हम सड़कों पे निकल रहे हैं, अपने वोटर्स को निकाल रहे हैं। हुकूमत का बयानिया बड़ा एक स्ट्रांग है, वो बार बार वो कहते हैं कि इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए, ये बार बार एनआरओ मांग रहे हैं। अगर इनके हम जो इनके केसेस हैं वो हम वो उस पर हम थोड़ा लूज कर दें या उस पर उनका एहतसाब ना करें तो फिर सब कुछ सही चलता रहेगा। कितना आप इसको सही मानते हैं, इस बयानिया को हुकूमत? एक तो हम अपने मुल्क के अंदर कोई भी पकड़ा जाए, इट डजंट मैटर, टॉप से लेके बॉटम तक जो पकड़ा जाए, लीडर्स अपनी जगह पे हैं, जो पकड़ा जाता है वो कहते हैं हाँ जी इसका ताल्लुक पीटीआई से है, ये इसने ये किया, उसका ताल्लुक पीएमएल-एन से, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, सो ऑन फोर्थ। ये टैग लगा देते हैं एक क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ अपनी पार्टी का। देखो सारी पार्टी खराब कभी भी नहीं होती, कोई पार्टी खराब नहीं होती, उसमें यस लोग होते हैं कि जो कि आप कह लो कि मिसडिमीनर्स कर जाते हैं, इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, तो आप पूरी पार्टी को खराब नहीं कर सकते हो। आप उस इंडिविजुअल को डिसोन करते हो और कहते हो जाओ अपने आप को क्लियर करो और फिर वापस आओ, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरी दुनिया के अंदर। अब यहाँ जो हम कहते हैं महंगाई, भाई महंगाई जो है, मैं तो कहता हूँ ये फर्ज है ऑपोजिशन का बताए, लेकिन बताने के अलावा सोल्यूशंस भी देना कि भाई अगर आप 10 रुपए का ये 134 रुपए की चीज जा रही है तो हम इसको 115 पे कैसे लेके आएंगे। तो अगर वो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा रादर यू एंड ट्राई, तो उसमें फायदा किसका है? ऑपोजिशन का भी है इन द लॉन्ग रन और गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि फिर ये ऑपोजिशन जाके इलेक्ट्रेट पे कह सकती है कि हमने ये किया और गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया और देखो हमने काम दिखा दिया। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस, ये होती है रनिंग द कंट्री। हम इस पे नहीं है, हम पर्सनैलिटीज पे, इंडिविजुअलिटीज पे इधर फंसे हुए हैं। वी हैव टू थिंक वे आउट ऑफ द बैग, वे आउट ऑफ द बॉटल कि देखो पाकिस्तान, वी गॉट टू थिंक बिग। अगर हम अपने मिसबिहेवियर्स और एक दूसरे को गंदा करेंगे, याद रखें यही वजह FATF पे आती है, यही वजह IMF आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट लगाती है। ये डिफरेंट पैसे देने क्यों बंद कर? बिल्कुल ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट है। माइजा अमीर साहबा मुझे एक बात बताएं, जो जितनी एकदम से आपकी मूवमेंट में जो तेजी आई है PDM और APC और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार इसलिए होते हैं कि वो जो प्री अरेस्ट बेल है वो एक्सटेंड नहीं होती है, वो एक्सटेंड इसलिए नहीं होती कि शहबाज शरीफ साहब वो रिक्वेस्ट वापस ले लेते हैं प्री अरेस्ट बेल की। ये शहबाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसे मौके पे मुनासिब समझा कि वो ये अपनी गिरफ्तारी बेल वापस ले ले, रिक्वेस्ट वापस ले ले और जेल चले जाए? ये तो वो अपनी मर्जी से गए, इससे पहले तो उनको एक्सटेंशन मिल रही थी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बार बार कहें कि आपने अभी NRO की बात की। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से जेल गए, वो एक्सटेंशन मिल रही थी, आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे कबल गिरफ्तारी जो बेल होती है वो नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बात ये है कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमें पता है कि अगर इंतकामी सियासत हो रही है और इसी तरह जो है लीडर्स को पकड़ना है तो फिर ये रिक्वेस्ट लेने देने का फायदा नहीं होता ना। बात ये है कि देखें आप NRO की बात करते हैं, हम NRO नहीं मांग रहे हैं। NRO जो लोग NRO मांग रहे हैं बिल्कुल मफामत की पॉलिसी के ऊपर है, वो जानते हैं। नहीं, वो देखिए वो समझता है, वो माजी में भी समझता था। ये NA 120 की गलती नहीं करते ना तो भी ऐसे नहीं होता। जिनका नाम आया टॉप पे उनको भगा दिया गया, वो NRO मांग रहे हैं। ये जो परसेप्शन दी जा रही है कि NRO ऑपोजिशन मांग रही है, ऑपोजिशन NRO नहीं मांग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।
ٹھیک ہے، اور جو سیاست کر رہے شہباز ہیں بہت شکریہ، بہت شکریہ مائزہ میر صاحب، اور آپ کا خصوصی شکریہ ادا اس لیے کروں گی کہ خرم دستگیر صاحب نے آج کے پروگرام میں کمٹ کیا تھا 11 تا انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں پہنچ سکوں گا، اور آپ کو اس مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا. بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، پی جے میر صاحب آپ کا بھی. میں تو پولیٹیکل گفتگو سے ہٹ کے اس کو سم اپ کروں گی کہ بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے جو شاید آج میں پروگرام میں بھی نہیں سوچی تھی کہ کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے. کراچی میں دوبارہ اسمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اسکول ابھی اللہ اللہ کر کے کھلے ہیں، اگر دوبارہ یہ جلسے جلوس ہوں گے، لوگوں کا ایک ہجوم باہر آئے گا تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوں گے، پھر پاکستان کی معیشت کدھر کھڑی ہوگی، ہمیں بھی چھوڑ دیں. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.